बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक दोनों जहां की सारी नेमतें आपको अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी झोली को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे कि आप किसी के मोहताज ना रहें। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी इतनी कुर्बत अता फरमा दे कि हमें दुनिया की चाह ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह पाक, इस दुनिया में वो कौन सा शख्स है जिसको आप नापसंद करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि फ़लाँ जगह है, यहाँ पर एक शख्स है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पर गए और उस शख्स को देखा और दिल में सोचने लगे कि ये कैसा बदनसीब इंसान है, इसको पता ही नहीं है कि इसका रब इससे कितना नाराज़ है। कुछ देर के बाद वो शख्स जो है ना सामने जंगल की तरफ चला गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ से वापस आ गए। शाम में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह ताला, इस दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो बंदा है जो आपका सबसे पसंदीदा है? तो अल्लाह ताला ने बताया फ़लाँ जगह एक शख्स है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पर चले गए तो उन्होंने देखा कि वही सुबह वाला आदमी था। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद ये शख्स अपने बेटे के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। इसके बेटे ने कहा, अब्बा इस जंगल से बड़ा भी कुछ है? तो उसने कहा, हाँ, वो सामने पहाड़ उस जंगल से बड़ा है। इस बच्चे ने कहा, इस पहाड़ से बड़ा कुछ है? तो उसने कहा, हाँ, ये आसमान इस पहाड़ से बड़ा है। उस बच्चे ने कहा, इस आसमान से भी बड़ा कुछ है? तो उस शख्स ने कहा, हाँ बेटा, तेरे बाप के गुनाह इस आसमान से भी बड़े हैं। उस बच्चे ने कहा, आपके गुनाह से भी बड़ा कुछ है? तो उसने कहा, हाँ, इस सारी कायनात का रब मेरे अल्लाह की रहमत इन सब से बहुत ज़्यादा बड़ी है और वसी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें अपने गुनाहों पर और अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। हमेशा अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, चाहे आपके कितने भी गुनाह हों, अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। आपके गुनाहों को अल्लाह पाक पल में मिटा सकता है। और इस्तग़फ़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा यही तो है ना, आप जितने भी गुनाह करें आप इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह पाक आपको माफ़ करते रहेंगे। अक्सर मैं लोगों को बता रही होती हूँ कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, आप सूरह बकरा पढ़ें, उनकी नमाज़ पढ़ें, कोई भी वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ या बहुत सारे लोग वज़ाइफ़ बता रहे होते हैं कि ये पढ़ लो ऐसा हो जाएगा, वो पढ़ लो ऐसा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि असर ही नहीं होता। जब लोग कहते हैं कि हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन असर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि भाई यकीन के साथ पढ़ो। लेकिन जो लोग परेशान हैं ना, उन पर क्या गुज़र रही है, वो किस बेयकीनी का शिकार है, हम नहीं जानते। और क्या हम बोल देंगे कि यकीन से पढ़ो तो क्या उनको यकीन आ जाएगा? इसलिए मैं जो स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि आप जब ये मिरेकल स्टोरीज़ सुनें तो आपका यकीन बढ़े। तो जब आप यकीन के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका इस्तग़फ़ार भी काम करेगा, सारे वज़ाइफ़ आपके जो है काम करने लग जाएंगे, उसका असर होगा आपकी ज़िंदगी पर। देखिए, हमारी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उससे बना देते हैं अपने माइंड से ही। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना खुद को बदलना पड़ेगा। हम इतना अपने आप को परेशान कर लेते हैं, इतना हम हलकान हो जाते हैं। तो परेशान होने के बजाय हमें अल्लाह पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें अल्लाह पर सारे मामला छोड़ने पड़ेंगे और अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहेंगे तो आप हो सकते हैं। कुछ मामलात पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोचते हैं ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, और आप इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेरी भी यही कैफ़ियत थी, लेकिन मैंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। जब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं उसके लिए परेशान क्यों? जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है, जो हमारे नसीब में जितना लिखा है हमें मिलेगा ही। तो हम खुद को हलकान क्यों करें? हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, हम अपना काम करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। और यही तवक्कल है कि अपनी तरफ से कोशिश करके फिर अल्लाह पर छोड़ देना तवक्कल है। और तवक्कल के बगैर जो है ना, हमारी ज़िंदगी बेसुकून ही रहेगी।
بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں بہتر نہیں چل رہی ہوں گی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے بہتر بنانا ہے۔ اور آپ کا رشتہ کیسے بہتر بن سکتا ہے؟ استغفار کی بدولت۔ استغفار کی بدولت آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکتے ہیں۔ میں اپنی مثال دیتی رہتی ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں، استغفار بھی، درود شریف بھی، بہت ساری چیزیں میں پڑھنے لگ گئی ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ پہ میں نے سٹارٹ کی ہے، تو میں نے سٹارٹ کی ہے استغفار کی بدولت۔ استغفار میں نے بہت زیادہ عبادات کی ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا 20 نفل میں نے ادا کیے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہ میں اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے قریب آئی ہوں۔ لیکن جب سے میں نے استغفار شروع کیا تھا نا، میری لائف بالکل بدل گئی، میرا اندر سے دل بدلا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں نا تو ہمارا دل کالا ہوتا رہتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے بہت، اور ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن استغفار کرنے کا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے، بتاؤں اگر آپ بے دہانی میں بھی استغفار کریں گے نا تبھی بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ استغفار کا ہر طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کریں گے تب بھی فائدہ ہوگا، کم بھی کریں گے تب بھی فائدہ آپ کو ہوگا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار آپ کے دل کو بدل دے گا۔ جو چیز آپ کے دل کو بدل دے گی وہ آپ کی زندگی کو بھی بدل دے گا۔ استغفار کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ استغفار جو لوگ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا۔ جو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ان کو سزا دے گا۔ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ بھی گناہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو سزا نہیں دے گا جو استغفار کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے کام کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، پھر بھی آپ کو استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں استغفار کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ استغفار جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو فرشتہ جو ہے 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ استغفار کر لے، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ ہمارا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنے زیادہ فائدے ہیں استغفار کرنے سے۔ استغفار ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمارا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن جو شخص اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور اس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا تو وہ بہت خوش نصیب انسان ہوگا۔ کیسے کہ دیکھیں اگر آپ کے گناہ ہے اور آپ نے اس پر استغفار کر لیا، استغفار کرے جا رہے تو ان گناہوں کی جگہ پر آپ کا استغفار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اتنا استغفار کیا کہ آپ کے وہ گناہ بھی ختم ہوگا استغفار کرنے سے، تو پھر آپ کے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ آلسو استغفار کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ یہ بات ہمیشہ میری لکھ کر رکھ لیں کہ استغفار کرنے سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کھل کر استغفار کریں تو آپ کی مسئلہ یہ مطلب یہ احادیث میں بھی ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، اللہ پاک آپ کو اولاد دیں گے، اللہ پاک آپ کو بارش دیتا ہے۔ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی کہتے ہیں نا استغفار کرو تو بارش بھی ہوتی ہے، اللہ پاک اولاد سے بھی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے بھی اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے۔ اور رزق کی ایک فارم نہیں ہوتی، رزق کی بہت زیادہ فارم ہوتی ہے، الگ الگ شکلوں میں جو ہے رزق ہوتا ہے۔ محبت جو ہے نا وہ بھی رزق میں شامل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے آپ کا پیس آف مائنڈ آتا ہے۔ دیکھیں آپ کو دلی طور پر، ذہنی طور پر بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اوور تھنکنگ کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، استغفار کرنا شروع کر دیں، کرتے رہیں۔ شروع میں آہستہ آہستہ سے تھوڑا تھوڑا فرق پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی، آپ کا دل، دماغ سب بدلنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فرق محسوس نہ ہو۔ جب آپ استغفار کریں گے نا تو آپ یقینی سے بے یقینی کی کیفیت میں چلے جائیں گے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے نا تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی نا تو آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے استغفار سے دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں، تو آپ بے یقینی سے یقینی کی کیفیت میں انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے۔ اس طرح ابھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں نا، لیکن ہم نے انہیں دیکھا ہوا تو نہیں ہے نا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے دن تک استغفار کیا، سورہ بقرہ پڑھی یا کچھ بھی پڑھا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں۔ اتنے لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سوری ٹو سے نماز پہ نہیں پڑھتے۔ اداس اور پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں،
قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ آپ کی سنے گا، ضرور سنے گا۔ لیکن اگر آپ اداس اور پریشان رہیں گے نا تو یہ شیطان کی سب سے پسندیدہ چیز ہے، اللہ کے بندوں کو مایوس کرنا، افسردہ کرنا، کہ ان کو ان کے راستے سے ہٹا دیتا ہے یہ ساری چیز۔ آپ پریشانی میں لگ کے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، جتنے آپ پریشان رہیں گے آپ اللہ سے کیسے قریب ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اداسی سے اور مایوسی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، تو کیونکہ اداسی پریشانی جو ہے نا ہمارے دل کو کمزور کر دیتی ہے اور یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے زندگی میں۔ اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس اور پریشان ہو جائیں، تو جب آپ مایوس اور پریشان ہونا تو آپ اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ یہ شیطان کی چال ہے، مجھے مایوس نہیں ہونا اور مجھے امید کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور سب کچھ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے خوش رہیں، پر امید رہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو سب کر سکتا ہے اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ یقین کریں کہ آپ جس بھی حال میں ہوں گے نا آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے۔ دکھی ہو کر اپنی خوشیوں کو برباد مت کریں، اپنے دماغ کو تباہ مت کریں، مایوس ہو کر اپنے کل کو یاد کر کے اپنا آج برباد مت کریں۔ اس طرف دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بن مانگے عطا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو دکھی ہو کر پریشان ہو کر ضائع مت کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت بےتاب ہیں، بہت بے چین ہیں، پریشان ہیں، زندگی کی پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ میرا مقصد میری ویڈیو کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہلکا فیل کریں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح سکون کے کچھ پل ملیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں اداس ہو کر، پریشان ہو کر، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوچ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام آپ خوش دلی سے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ہر پریشانی، ہر تکلیف کو دور کرے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقاتوں کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔